हेलो दोस्तों, दिस इज AKT फ्रॉम वर्जीनिया वाशिंगटन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अभी मैं फ्राइडे की नमाज पढ़ के आ रहा था। इस वक्त यहाँ पर दिन के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। और फिर उसके बाद सोचा कि आज काफ़ी जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर भी है, सर्दी भी है, लेकिन नॉट टू बैड। और आप इंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त भी आप भाग दौड़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर मैंने भी कहीं जाना ना होता तो मेरा भी मूड था कि आज जो है ना एक्सरसाइज की जाती। लेकिन बहरहाल मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ सुबह। लाइट एक्सरसाइज होती है। और उसके साथ ही अब मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ। जो टॉपिक है हमारा आजकल, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो पूरी दुनिया में इस वक्त जहां भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी है, वो लोग इस वक्त टॉप ट्रेंड चला हुआ है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। एक ऐसा प्रेसिडेंशियल, एक ऐसा सदारती सुल्तानी निज़ाम पाकिस्तान में आना चाहिए कि जिससे हमारे असल जो मसाइल हैं वो हल हो। हमें सिर्फ एक डमी प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, या हमें वो ऐसे प्रेसिडेंट नहीं चाहिए जो सबका डिक्टेटर आए, वो किसी भी वजह से आए और उन्होंने आके मार्शल लॉ लगाया पाकिस्तान में और उसके बाद वो सदर बन बैठे। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि वो बड़ा ही फरसूदा डिक्टेटरशिप का जो एक निज़ाम होता है, वो कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो नहीं होता। लेकिन अगर वर्सेस डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस हमारे मुल्क में जो 30-35 साल चला है, और जो 30 साल जो प्रेसिडेंशियल डिक्टेटर निज़ाम जो चला है, अगर उसको कंपेयर करें तो अगर आप अयूब खान का दौर देखें तो उसमें बड़ी तरक्की हुई और बड़े काम हुए। और उसके बाद जब जियाउल हक आया, वो कि हम उसके भी उसको डिक्टेटरशिप को हम कहते हैं कि वो गलत था, जिसमें आकर भुट्टो को फांसी हुई। वो क्यों हुई, मुजीबुर रहमान को क्यों मारा गया, ये एक अलग कहानी है। ये डीप डार्क एक राज है जिसको मेरे ख्याल से हम लोग कोई भी जो है वो कुछ नहीं कह सकते कि क्या हुआ था, क्या वजह थी। आपको पता है कि हमारा मुल्क टूटा और उसमें असल जो वजह बताई जाती है वो यही थी कि अगर ये इलेक्शन को फेयर माना जाता और खींचातानी ना होती तो हमारा मुल्क ना टूटता। लिहाजा फिर उसके बाद उनको क्यों सजा मिली, क्या हुआ, ये एक अलग कहानी है। लेकिन जियाउल हक के दौर में अगर कोई रेप करता था तो उसको सरेआम कोड़े लगते थे। अगर कोई जुल्म करता था और उसको सजा मिलती थी। और अगर आप इकॉनमी देख लें तो वो भी इतनी बुरी नहीं थी। और उसके बाद उसके दौर में भी एक टफ जंग लगी हुई थी जो अफगानिस्तान की थी। तो अगर उस चीज को देखा जाए, और फिर उसके दौर में जो एटॉमिक की जो तरक्की हुई, जो बाकी हमारा दिफा जो है वो मजबूत हुआ। लेकिन फिर उसके बाद आप देख लें कि दोबारा मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान के अंदर। मुशर्रफ के दौर में भी हमारी इकॉनमी इतनी बुरी नहीं थी जितनी इकॉनमी बुरी जो है ये डेमोक्रेसी, जो फेक डेमोक्रेसी आती है, इनके दौर में हुई। लिहाजा अब पाकिस्तान के अंदर हमें एक नया निजाम चाहिए, और वो जो नया निजाम है उसको हम जो एक नया सिदारती निजाम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो चाहिए वो, हालांकि देखें यूएस में भी है, यूएस में भी एक खराबी है। इनका जो इलेक्ट्रल वोट सिस्टम है उसमें भी खराबी है। जो पॉपुलर वोट होता है, जो पब्लिक का वोट होता है, मैं कहता हूं फैसला उस पे होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रल वोट आ जाता है बीच में, और जिसकी वजह से पॉपुलर वोट जो है उसको वो आज जो है अहमियत नहीं मिलती। आप अगर देख लें तो हिलरी क्लिंटन ने ज्यादा वोट लिए थे। उसके बाद आप अगर देख लें कि अभी हालिया जो वोट हुए हैं उसमें भी जो इलेक्ट्रल वोट सिस्टम है उसी का फैसला हुआ।
لیکن یہاں پہ کیونکہ جو پریزیڈنشل سسٹم ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو برانچ چلاتا ہے, لیجسلیٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اتنا. پھر اس کے بعد جو تیسری برانچ ہوتی ہے اس کا اپنا کام ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں ہمیں جو ایک نظام چاہیے وہ نظام ہمیں ایسا چاہیے کہ اس میں ایک ایسی کونسل ہو, ایک ایسے لوگ ہوں جو اس پریزیڈنشل سسٹم کے اندر رہ کر وہ کام کریں. یہاں پر جتنا بھی جو تینوں برانچز ہیں ان میں پریزیڈنٹ کی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا پاورفل بندہ ہوتا ہے, نہیں, اس کو بھی نیچے آنا پڑتا ہے. وہ بھی مشاورت سے کوئی بھی لیجسلیشن, کوئی بھی قانون پاس ہوتا ہے تو اس کو اپنی جو ہے کانگریس کے پاس جانا پڑتا ہے, سینٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, ایون کہ جنگ بھی کرنی ہو تو وہ اپروول لیتا ہے. اب پاکستان میں آ جائیں, پاکستان میں ہم پریزیڈنشل نظام کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے دوستوں چاہتے ہیں کہ ہمارا جوڈیشری سسٹم فلاپ ہے, ہمارا جو قانون, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں وہ فلاپ ہیں, ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ کرپٹ اور فلاپ ہے, ہمارا جو پارلیمنٹیرین نظام اور جو پالیٹیشین ہیں وہ فلاپ ہیں, وہ کرپٹ ہیں. لہذا انہوں نے یہ ساری خرابی کی وجہ سے جو سوسائٹی ہے وہ ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر بے روزگاری نے, پاکستان کے اندر لا قانونیت نے, پاکستان کے اندر مہنگائی نے جو ہے وہ عام شہری کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ملاوٹ کرے, وہ کرائم کرے, وہ جرائم کرے, وہ اس کے بعد قتل و غارت کرے, وہ اس کے بعد بےایمانی کرے, اور جتنے بھی وہ جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں وہ مجبور ہو گئے کہ وہ رشوت لیتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. گو کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اس بات کو آپ نہ سوچیں. سب سے بڑی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انسان اور انسانیت, ہیومینٹی, اور اس کے بعد آپ ایک مسلمان, آپ کا اللہ, آپ کا رسول, آپ کا نبی, اور جو مدینہ کی ریاست تھی اس میں آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ان کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا. ان کی آپ بتائیں کہ کتنے محلات تھے, کتنی ان کی جائیدادیں تھیں. اس کے بعد صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں, خلفائے راشدین جو تھے صحابہ تھے. اس کے بعد ہمارے بڑے بڑے جو بعد میں گزرے سلطان بھی, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک نظام ہی سارا بگڑ گیا تھا. جب خلافت سے ہٹ گئے تو وہ بھی بادشاہ کی ان کو جو ہے وہ لذت پڑ گئی, اور تمام جو ہمارا ایک اسلامی نظام تھا وہ گرتا 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 پھر آپ کے سامنے جو اسلامک جو خلافت تھی اس کا حال بھی آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد دیگر مسلمان حکمران آئے, اس کا حال بھی آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیں اپنے پاکستان کے اندر. اگر پاکستان کے اندر ایک صحیح اسلامی صدارتی نظام ہوتا جو مکس ہوتا, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل شریعہ لا آپ قائم کر دیں, نہیں, لیکن جو ایک ماڈرن ایک اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے, جس طرح آپ اس وقت دیکھ لیں ترکی کتنا اچھا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے, یو ایس کو دیکھ لیں, باقی کئی ممالک ہیں, رشیا کو دیکھ لیں. بات ساری یہ کہ کئی ممالک ہیں جہاں پہ پریزیڈنشل نظام ہے اور وہ کامیاب ہے. اگر آپ اس وقت پاکستان کے اندر, کیونکہ یہ جو ادارے ہیں یہ تباہ ہو چکے ہیں, لہذا ان اداروں کو درست کرنے کے لیے ریاست پاکستان ایک واحد ادارہ رہ گیا ہے, جس کو میں کھل کے کہوں گا پاکستان اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان آرمی. وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے, وہ یہ نظام جو ہے وہ لا سکتی ہے, وہ اس نظام کو کامیاب بنا سکتی ہے. اس کے بعد کلینسنگ کی جائے تمام جوڈیشری سے لے کے, بیوروکریسی سے لے کے, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان سے لے کے تمام ان اداروں کی, ان کی کلینسنگ کی جائے, ان کی صفائی کی جائے. اور یہاں پر پاکستان کے اندر سے جو ایک ایماندار لوگ ہیں ان کے کریکٹر, ان کی تمام نئی اپوائنٹی ہو اور ان کو لایا جائے. اسی طرح اس وقت ہمارے پاس
عمران خان ہے، ایک امید ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ گو کہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ اس کی بھی غلطیاں ہیں، وہ بھی آ کر اس لیے اس نے مایوس کیا عوام کو کہ وہ مینڈیٹ لے کے نہیں آیا. اس کے ساتھ الیکٹیبل لوگ آئے، اس کے ساتھ وہی چور آ گئے جن چوروں نے اس کو کام نہیں کرنے دیا. وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، جب وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو وہ رسوا ہو کے وہاں سے آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تمام ان چوروں نے دھاک لگا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی پرائم منسٹر آئے گا وہ اگر عوام کے حق میں کوئی بل پاس کروانا چاہتا ہے، وہ عوام کو ان کے چنگل سے نکالنا چاہتا ہے، تو ہم ان کو نہیں نکلنے دیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ عوام اسی طرح ان پڑھ، جاہل اور غربت میں رہے تاکہ یہ ہمارے سے اوپر اٹھ ہی نہ سکے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو وڈیرا سسٹم، جو نوابی سسٹم، جو چودراٹ سسٹم، جو خانگی سسٹم، اور اس کے بعد جو مافیا سسٹم، جو غنڈہ راج، وہ جہاں جہاں بھی ہے انہوں نے عام شریف لوگوں کو، عام غریب لوگوں کو، عام لوگوں کو انہوں نے دبایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے نرغے میں ان کو رکھا ہوا ہے، اور وہی موروثی سیاست ان پر قائم دائم ہے. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا صدارتی سلطانی نظام آئے جو آ کے ریفارم کرے. اب ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے. اس حال میں عمران خان تو نہیں، آئنسٹائن بھی آ جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے اگر آ کر کڑا احتساب نہیں ہوگا اور ان لوگوں کے گردنوں پہ پاؤں رکھ کے ریاست ان سے دولت نہیں لے گی اور ان کی جائیدادوں کو قبضہ نہیں کرے گی، یار یہ کون سی تک ہے کہ اسی پنجاب میں نسل در نسل ایک بندہ قابل پڑھے لکھے لوگ، لیکن وہ غریب ہے، لیکن 200 300 مربوں کے مالک. آپ کو پتا ہے کہ ایک مربع زمین جو ہوتی ہے پاکستان کے اندر اس میں 200 کنال زمین ہوتی ہے، اور یہ کئی ہزار لاکھوں کنال کے مالک. ان سے پوچھا جائے ان کی یہ جائیدادیں کہاں سے آئیں. 1980 سے پہلے چلے جائیں، نواز شریف کو دیکھیں، زرداری کو دیکھیں، الطاف حسین کو دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، چودھری برادران کو دیکھیں، یہ بڑے بڑے جتنے بھی یہ جو محمود چکزئی جیسے لوگ، اور پاکستان میں پھر ان کے نیچے جتنی ان کی بریڈ ہے، یہ جو ناجائز پیداوار آئی ہے پاکستان کے اندر، ان کو آپ دیکھ لیں، ان کی پراپرٹیز آپ دیکھ لیں. یہ قبضہ مافیا جو پاکستان میں آیا ہے، یہ ملک ریاض جیسے لوگ جو پیدا ہوئے، آپ دیکھیں یہ کنہوں نے پیدا کیے، ان کی پش پنائی کون کر رہا ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں ابھی دیکھ رہا تھا، پاکستان نیوی وہ بھی پراپرٹی سیل کے اندر پاکستان کے اس سسٹم میں وہ ملوث ہے. بھائی جو دنیا میں ادارے ہوتے ہیں ان کا کیا تعلقات پرائیویٹ بزنس کے اندر انوالو ہونا. لہذا سلطانی صدارتی نظام، پاکستان کا جو سلطانی صدارتی نظام ہے وہ ہمیں کیوں چاہیے؟ وہ اس لیے چاہیے کہ اب اس نظام سے ہم پارلیمنٹیرین نظام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ کرپٹ ایم پی اے ایم این اے جب یہ لوگ کروڑوں روپے الیکشن لگا کر یہ آتے ہیں تو یہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ اس لیے آتے ہیں کہ کروڑ کو اربوں میں انہوں نے تبدیل کرنا ہوتا ہے. اور یہ انہی کرپٹ مافیا جو اوپر ان کے بڑے بڑے جو گاڈ فادر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ لوگ پروٹیکٹ کرنے آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے حقوق ایکچولی مارتے ہیں، جو آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو فلاں نے آ کر قبرستان کی زمین دے دی، فلاں نے آپ کے فیڈر لگا دیے، فلاں نے آ کے آپ کی گلیاں پکی کروا دی، فلاں نے آ کے آپ کے روڈ پکے کروا دیے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں. یہ پورے پاکستان میں یہ جو فرسودہ نظام ہے یہ ہمیں کبھی بھی یورپ کے لیول پر، امریکہ کے لیول پر، ترقیاتی قوموں کے لیول پر، یا جس طرح یہاں عوام خوشحال ہے، کسی کو رشوت نہیں دینی پڑتی بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے، کسی کو سوئی گیس کے کنیکشن کے لیے کسی کی منت نہیں کرنی پڑتی، ایک باقاعدہ نظام ہے. یہ نظام تبھی آئے گا جب آپ لوگ اس فرسودہ
فرسودہ نظام کی، ان کرپٹ لوگوں کی آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے. آپ اپنی نسلوں کو سوچیں. پاکستان میں ہر رہنے والا بندہ، ہر رہنے والا بیوروکریٹ ہو، پالیٹیشین ہو، خان نواب وڈیرا ہو، اب اس کی نئی نسل کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، موروثی سیاست سے باہر نکلنا ہوگا. یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے. لیکن کیوں آپ لوگ اپنی حق حلال کی آپ کھا سکتے ہیں، حق حلال سے آپ پالیٹکس کر سکتے ہیں، حق حلال سے آپ پاکستان کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو آپ لوگ کرپشن کر کے اربوں کی جائیداد کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کتنا آپ کے خاندانوں کو یا مجھے چاہیے کہ ہم اتنی دولت بنائیں؟ جو قارون کا خزانہ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا جو آج ایک عام تھانے کے ایس ایچ او کے پاس دولت ہے، یا ایک بیوروکریٹ کے پاس ایک دولت ہے، یا ایک پالیٹیشین کے پاس دولت ہے. یار اس ملک کے اندر، یورپ امریکہ جیسے ملکوں کے اندر، کلنٹن کو دیکھیں، اوباما کو دیکھیں، جتنے لوگ ہیں جو جو عام پبلک سے آئے تھے. میں ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جدی پشتی ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، لیکن یہ باقی لوگ آئے، آج بھی ان کو دیکھ لیں، یہ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کی کوئی بڑی بڑی جائیدادیں یا دولت نہیں ہے، یہ وہی جو کچھ ان کی سروس میں ان کو ملا ہے، اور اس کے بعد ان کو جو تھوڑا بہت ان کی اچھی کارکردگی پہ ان کو جو دنیا جو سپورٹ کرتی ہے وہ ان کے پاس آ جاتا ہے. ان کے ایک لیونگ آف اسٹینڈرڈ ظاہر ہے وہ عام شہری سے ہائی ہوتا ہے، لیکن ایک عام کانگریس مین کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی ہارڈ ڈوگ کھا رہا ہوتا ہے اسٹریٹ کے اوپر. آ جائیں واشنگٹن ڈی سی میں، جہاں سے ٹھیلے سے ایک عام آدمی کھانا کھاتا ہے، وہیں آ کے ایک عام کانگریس مین بھی، ایک عام بیوروکریٹس بھی، ایک عام بڑا بڑا آفیسر بھی کھڑا ہو کے وہ ہارڈ ڈوگ خرید رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ رول آف لا، اس کو کہتے ہیں کہ ایک انصاف کا قانون. اور عوام ساری کیوں خوشحال ہے؟ وہ اسی لیے خوشحال ہے دوستو کہ یہاں کے جتنے بھی ایک سسٹم ہے وہ اپنے لوگوں کو خوشحال رکھنے کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں. وہ اپنی تجوریاں صرف نہیں بھرتے بلکہ وہ ایک عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. اور رول آف لا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اگر یہاں پہ امپیچمنٹ ہے، صدر کو امپیچ کرتے ہیں، صدر نیکسن کو امپیچ کیا تھا، اس کے بعد کلنٹن بھی امپیچ ہونے والا تھا، ٹرمپ بھی امپیچ ہونے والا تھا. لیکن جہاں پر کسی کے پاس بھی پاور نہیں ہے، پاور ایک اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد جو غلط کام کرتے ہیں انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. پھر کوئی بھی آ جائے، اس سسٹم میں جو بھی آتا ہے وہ سسٹم جو ہے وہ جتنے گندی مچھلیاں یا گندے لوگ آتے ہیں ان کو الگ کرتے جاتے ہیں اور ان کو ایسی سزا دیتے ہیں. ابھی آپ کو حالیہ میں بتا دیتا ہوں کہ کتنے ایسے بڑے بڑے گورنرز نیو یارک کے جو کرپشن کے کیس میں پکڑے گئے، جو ریپ کیس میں پکڑے گئے، یا سیلیبریٹیز جو ہیں یا پالیٹیشین ہیں، ایون کہ جو بڑے بڑے قانون دان ہیں، جو بڑے بڑے ایجنسیوں کے ہیڈ ہیں، جب وہ بھی پکڑے گئے تو وہ بچ نہیں سکتے اس ملک میں، کیونکہ جزا اور سزا کا نظام ہر ایک کے لیے برابر ہے. اور یہ جو پریزیڈنشل سسٹم پاکستان میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک انصاف کا نظام قائم ہو. ابھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان کو کہ اس نے فوجداری کے مقدمے میں کا جو ایک بل جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں. اس کے بعد جو ہے فوجداری کے کیس ود ان 9 months، جو کہ 40 سال ختم نہیں ہوتے کیس، وہ 9 months وہ حل ہونے جا رہے ہیں. لیکن کرپٹ پارلیمنٹیرین رکاوٹ ڈالیں گے. تھانے کے ایس ایچ او سب انسپیکٹر کے لیے گریجویشن کی ڈگری لازمی ہے. لیکن میں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ ڈگری کی بات کریں گے تو ڈگریاں پاکستان میں گھر گھر بنتی ہیں، لیکن جو اس کا ہیرنگ پروسیس ہوگا،
جو اس کا سلیکشن پروسیس ہوگا اس میں جو ڈگری ہوگی وہ ایکڈیمک انسٹیٹیوشن سے، اس کے بعد الیکشن کمیشن یا ہائی کورٹ سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے. ایک ایسا سسٹم، ایک ایسی کمیٹی، ایک ایسا نظام بننا چاہیے کہ کوئی 2 نمبر ڈگری والا نہ آئے. اس کی تمام ڈگریاں پرائمری سے لے کے ہائی اسکول، کالج، جتنا بھی اس نے کیا ہے اور اس کا ایکسپیرینس کیا ہے زندگی کا، اس کو بھی دیکھیں. اس کا 7 سال کا بیک گراؤنڈ کریکٹر کیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اس بیس پر، جس کو آپ 62 63 آپ کہتے ہیں پاکستان کے اندر، اس کو امپلیمنٹ کریں اور پھر ہائرنگ پروسیس کریں. تب آپ جا کے تھانوں کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، آپ بیوروکریسی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، آپ پالیٹکس میں تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کا ایک باقاعدہ نظام بھی، پورا مکمل نظام. ابھی تک عمران خان صاحب آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ انکمپلیٹ، نامکمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ فیلئر ہے آپ کا. اب مہنگائی آپ سے نہیں قابو ہو رہی اور یہ ہونے والی بھی نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ہوگی. اگر دوسرے آ جائیں گے جو آپ کام نہیں کر رہے، آپ لڑ رہے ہیں سسٹم کے ساتھ، آپ روپے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی جو امپورٹ ایکسپورٹ اس کو اوپر لانا چاہتے ہیں، آپ اپنا ریمیٹنس، آپ اپنا ٹیکسیشن کا سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کی گروتھ بڑھانا چاہتے ہیں. آپ جس طرح ان چیزوں کو اوپر لا کے پھر آپ نیچے گردشی قرضوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، ریلیف دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. لیکن خان صاحب مجھے نہیں لگتا وہ پچھلے چور کیا کرتے تھے، وہ چوریاں کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک فیک سسٹم بنایا ہوا تھا، جس سسٹم میں جو نچلے سطح کے لوگ تھے ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان میں ایک ریلیف رکھا ہوا تھا. لیکن وہ عام عوام ہم نہیں سمجھ رہی کہ اسی کی وجہ سے آج ہمارے پر قرضے اور گردشی قرضے جو ہیں، جس سے بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ہر چیز مہنگی، اور پاکستان میں کوئی چیز بن نہیں رہی. پاکستان میں پٹرول بھی ہے، پاکستان کی نیچرل گیس بھی ہے، لیکن پاکستان میں نظام ہی نہیں ہے صحیح کہ اس کو صحیح طریقے پہ اس کو یوٹیلائز، اس کا پروسیس ہو، اس کا صحیح نظام بنے، تاکہ عام شہری کو سستی گیس، سستی بجلی اور سستی جو پانی کے بل، دیگر جو آئٹمز ہیں کھانے پینے کے، وہ ان کو سستے ملے. لہذا ہم صدارتی نظام کی پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان سے کہ اب آپ لائیں، اور یہ جو فیک میڈیا، یہ جو بکاؤ میڈیا، یہ جو اصل ایکچوئل صدارتی نظام کے مقصد پہ پردہ ڈال کر اس کو نتھی کر رہا ہے. پاکستان کے جو 4 ڈکٹیٹر آئے تھے ان کے پریزیڈنشل سسٹم سے ان کی مثالیں دے رہے ہیں، اسی طرح دے رہے ہیں جس طرح آپ لوگ مہنگائی کی مثالیں یورپ اور امریکہ کے ساتھ دے رہے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یورپ اور امریکہ نے ٹریلین آف ڈالرز، پاؤنڈ انہوں نے پورنگ کی ہے اپنی عوام کے لیے، انہوں نے ان کو دیا ہے اس پینڈیمک کے دوران میں، کہ لوگوں کا جو سسٹم ہے، جو ان کے بیل آؤٹ کیا بزنسز کو، چھوٹے بزنس، بڑے بزنسز کو. آپ لوگوں نے وہ کام نہیں کیا. آپ لوگوں نے صرف 12,000 روپے جو خالی دیے ہیں احساس پروگرام کے تحت، لیکن آپ کی طاقت ہی نہیں تھی، آپ کی قوت ہی نہیں تھی. ابھی آپ جو ایک نظام لے کے ہیلتھ کارڈ سسٹم، اس کے اوپر ایک مکمل نظام بنائیں، وہ ابیوز ہو رہا ہے، وہ ابیوز ہو رہا ہے اسپتالوں میں، اور عام پاکستانی کو پتہ ہی نہیں ہے. ان سے جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جو اس کارڈ کو لے رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ کو، وہ اس کو ناجائز استعمال کر کے پیسہ ان کے اکاؤنٹ سے نکال رہے ہیں. لہذا آپ توجہ دیں خان صاحب، گورننس پہ توجہ دیں، چاہے آپ کے پاس اب جتنا بھی ٹائم رہ گیا ہے. اور اس وقت ٹگ آف وار شروع ہو چکی ہے، ڈو اینڈ ڈائی کا، اپوزیشن کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے. تو خان صاحب میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے میسج دیتا ہوں کہ زیادہ دیر نہ کریں
آپ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ میں جوا کھیلنے کا عادی ہوں، آپ کرکٹ اور سپورٹس میں، تو اب وقت آ گیا ہے، مہنگائی پہ آپ قابو نہیں ڈال سکتے۔ اس سسٹم میں، اس بوجھ کے نیچے، یہ جو انسٹالمنٹ آپ کو دینی پڑتی ہیں، اس میں رہ کے آپ نہیں لا سکتے مہنگائی کو نیچے۔ لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ کھل کے اپوزیشن سے لڑیں اور اپنے یوتھ کو لڑوائیں اور اس کے بعد ایک نئے نظام کی طرف جائیں۔ لہذا اسی پہ میں اسلم خان تنولی فرام ورجینیا واشنگٹن AKT، میں اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں دوستو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو پینڈیمک ہے، جو اومیکرون ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہو گیا ہے، اس پر جلد سے جلد قابو پائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس سے نجات دے۔ آمین ثم آمین۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو موجودہ پوزیشن اور جو موجودہ کرائسس ہے پاکستان کے اندر، خدا ان کو حل کرے اور پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام لے کے آئے کہ جس سے پاکستان کا عام شہری، عام پاکستانی، اس کی زندگی آسان ہو، اس کے بچوں کی زندگی آسان ہو، اس کے بچوں کو بھی وہی مراحت ملیں، وہی سہولتیں ملیں، وہی ان کے گھر میں بھی خوشیاں ہوں جو عام امیر لوگوں کو ملتی ہیں۔ اسی کے ساتھ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔